अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 43 यानी 43 है। आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं दक्कन में उर्दू शेर व अदब। दक्कन में उर्दू शेर व अदब से मुतालिक बहामनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, बीजापुरी दौर, इसके अलावा दक्कन के जितने भी शुआरा हैं इन तमाम के मुतालिक मुकम्मल खुलासा आज के एक क्लास में करेंगे। यानी दक्कन का जो चैप्टर है दोस्तों आज के क्लास में मुकम्मल हो जाएगा। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा, अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। आप लोगो हमारा देख ही रहे हैं, इस तरह का लोगो आपको मिलेगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों उम्दा नोट चाहिए, मेयारी तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आज ही जुड़ें हमारे AR डिजिटल के साथ। जी, हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और QR कोड आप देख रहे हैं, डाउनलोड कर लीजिए और तैयारी कीजिए। हमारे एप्लीकेशन पर NCERT के मुताबिक उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस, BPSC के निसाब के मुताबिक तैयारी, हर क्लास की पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर मारूजी सवालात हल कराए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर क्लास की थ्योरी और मारूजी सवालात का PDF भी दिया जाएगा और हर PDF का आप ज़ेरॉक्स भी निकाल पाएंगे। कुछ लोगों ने शिकायत किया था कि सर मैंने फ़लाँ जगह क्लास लिया है, मैं PDF पढ़ तो पाता हूँ लेकिन हम PDF ज़ेरॉक्स नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन AR डिजिटल पर आपको ज़ेरॉक्स निकालने के लिए PDF दिया जाएगा। पहले भी हम जब हमारा एप्लीकेशन नहीं था, पेड ग्रुप में हम आपको PDF देते थे, उस PDF को आप ज़ेरॉक्स निकाल पाते थे। तो दोस्तों हम आपको एप्लीकेशन में भी ज़ेरॉक्स निकालने का मौका देंगे। हर क्लास का अनलिमिटेड टेस्ट मिलेगा, आखिर में आप सबको मास्टर नोट भी मिलेगा। अगर आप इन सबको लेना चाहते हैं दोस्तों, हिचकिचाइए मत, आज ही कॉल कीजिए 700448 पर, 72348 इन नंबर पे कॉल कीजिए। ये नंबर हमारी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है। तो कोर्स लेने में हिचकिचाइए मत। जी, कोर्स लेने में ये मत सोचिए लें नहीं लें। अगर आप ऐसा सोचिएगा तो शायद ये वक्त निकल चुका होगा और आप फिर सोचेंगे काश मैं कोर्स और पहले ही ले लिया होता। बहरकैफ आते हैं पॉइंट पर। आवाज़ आ रही है, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी, कंफर्म कराते जाइए सारे लोग, एक बार यस यस लिख दीजिए कमेंट में। जी, एक बार कंफर्म कराइए कि क्लियर है हमारी आवाज़, ताकि मैं शुरू करूं आज का क्लास। दक्कन में उर्दू शेर व अदब, गौर से सुनिएगा, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ता हूं। दक्कन का एक बादशाह जिसका नाम है कुली कुतुब शाह, उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर है। पहले लाइन से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको शुरू होता है, पहले ही लाइन से। अगर आप देखेंगे, दक्कन का एक बादशाह है, नाम है कुली कुतुब शाह, और इनको उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर कहा जाता है। और आम तौर पर अक्सर व बेशतर ये सवाल पूछा जाता है, उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर कौन है? तो दोस्तों, कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर हैं। दक्कन के एक अहम शायर वली दक्कनी ने अपनी गज़ल गोई के लिए बेपनाह मकबूलियत हासिल की। पहले दक्कन के हुदूद में गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक के इलाके शामिल थे। जी, इलाके गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक, ये तीनों इलाके दक्कन के हुदूद में शामिल थे। यहाँ पर 4 ज़बानें गुजराती, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ बोली जाती थी। दक्कन के हुदूद में दोस्तों 3 इलाके थे और ज़बानें 4 थीं। इन पॉइंट को नोट कीजिए, याद रखिए। दक्कन के हुदूद में इलाके 3 गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, जबकि ज़बानें 4 गुजराती, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ बोली जाती थीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में हिंदुस्तान की राजधानी को दिल्ली से दक्कन के इलाके दौलताबाद मुंतकिल किया। पाए तख्त की तब्दीली से नए लसानी माहौल को तेज़ी के साथ परवान चढ़ने का, फलने फूलने का, आगे बढ़ने का मौका मिला।
اگر پوچھے دوستو کہ ہندوستان کی راجدھانی کو دہلی سے دکن کے علاقے دولت آباد کس نے منتقل کیا؟ محمد بن تغلق نے۔ کب کیا؟ 1327 میں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ دہلی سے آئی ہوئی زبان پر مقامی اثرات کی وجہ سے آگے چل کر ایک نیا نام دکنی دے دیا گیا۔ جی، دہلی سے جو زبان آئی تھی دولت آباد دکن کے علاقے میں، تو مقامی اثر کی وجہ سے اس کا نام دکنی رکھا گیا، دے دیا گیا، جو اردو کی ایک قدیم یعنی پرانی شکل ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، بی پی ایس سی ٹی آر ای 2 میں 11-12 میں ایک سوال پوچھا گیا تھا، اور یہ پہلا سوال تھا کہ بہمنی دور نہیں تھا، آگے والا تھا، یہ بہمنی دور نہیں تھا جی، اگلا دور تھا۔ دور کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بہمنی دور ہو، عادل شاہی دور ہو، قطب شاہی دور ہو، نظام شاہی دور ہو، اس کا زمانہ کب سے کب تک ہے، اس کا دور حکومت کب سے کب تک رہا؟ تو بہمنی دور کا جو دور حکومت ہے 1347 سے 1495 ہے۔ اس کو تھوڑا دیکھیے گا، یاد رکھیے گا، بہمنی دور کا جو دور حکومت ہے نا 1347 سے 1495 تک کا زمانہ ہے۔ دکن میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے تعلق سے، فروغ کا مطلب ہوتا ہے ترقی، فروغ کے تعلق سے بہمنی سلطنت کا قیام، بہمنی سلطنت کا وجود بھی ایک اہم واقعہ ہے۔ بہمنی سلطنت کے علاقے میں 3 مقامی زبانیں تیلگو، کنڑ اور تمل بولی جاتی تھیں۔ جب بہمنی سلطنت کا دور تھا تو بہمنی سلطنت کے علاقے میں 3 مقامی زبانیں جی، جس میں تیلگو، کنڑ، تمل۔ تیلگو آپ کو آندھرا پردیش میں، کنڑ آپ کو کرناٹکا میں، تمل آپ کو تمل ناڈو میں بولی جاتی تھی، ابھی کے زمانے میں بولی جاتی تھی۔ بہمنی سلطنت کے آخری دور کے بادشاہ محمود شاہ بہمنی، جس کا دور سلطنت، جس کے مطلب جو ہے حکومت کرنے کا زمانہ، یعنی جو وہ سلطان رہے ان کا زمانہ 1482 سے 1520 تک اس کا دور سلطنت ہے، بادشاہ محمود شاہ بہمنی کے۔ جی، محمود شاہ بہمنی کے عہد کا، محمود شاہ بہمنی کے زمانے کا ایک شاعر جس کا نام ہے قریشی بیدری، جس کے بارے میں خیال ہے کہ اسی نے قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا۔ مان لیجئے اگر پوچھ لیا جائے کہ اردو کو دکنی کا نام کس نے دیا، کس شاعر نے دیا، تو قریشی بیدری۔ اور قریشی بیدری دوستو کس دور کا شاعر ہے؟ تو بہمنی دور کا۔ اور کس دور سلطنت، کس کے دور سلطنت میں دوستو یہ شاعر تھا؟ محمود شاہ بہمنی کے دور سلطنت کا شاعر ہے۔ اور محمود شاہ بہمنی کا جو دور سلطنت کا زمانہ ہے 1482 سے 1520 کا زمانہ ہے، اسی عہد کا ایک شاعر ہے، اس کا نام ہے قریشی بیدری۔ اسی نے قدیم اردو کو، پرانی اردو کو کا نام دکنی رکھ دیا۔ اس دور میں بہت سے صوفیاء کرام اور شاعروں کے نام ملتے ہیں، مثلا شاہ برہان الدین غریب، سید یوسف رجا، میر حسن سنجری، محمد اکبر حسینی، ملا محمد تقی نذیری، محمد عبداللہ حسینی، فیروز شاہ، مشتاق، لطفی، اشرف، نظامی بیدری، سید محمد حسینی، گیسو دراز، بندہ نواز۔ اتنے سارے لوگ کا جو زمانہ ہے وہ بہمنی دور کا زمانہ ہے۔ لیکن ان تمام کے تمام صوفیاء کرام میں یا شاعروں جن کے نام ملتے ہیں اس دور میں، ان تمام کے تمام لوگوں میں این سی آر ٹی نے نظامی بیدری اور سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز کو سب سے زیادہ اہمیت دی اور ان دونوں کو شامل نصاب کیا ہے۔ انہی دونوں کے بارے میں بہمنی دور سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی۔ ان کی پیدائش 1321 اور وفات 1422۔ ان کا اصل نام تھا سید محمد حسینی اور تخلص تھا شہباز۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ کتابوں میں یہ نام ہے، اصل نام ان کا سید محمد حسینی ہے اور تخلص ان کا شہباز ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دہلی میں پیدا ہوئے۔ کب؟ 1321 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں، فیروز شاہ بہمنی کے عہد میں۔
फिरोज शाह बहामनी के अहद में दिल्ली से गुलबर्गा चले गए, और ये गुलबर्गा आज के दौर में कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। वो अपने ज़माने के बड़े आलिम थे। अरबी व फारसी के अलावा दक्कनी में भी इन्होंने अपनी तसानीफ यादगार छोड़ी हैं। इनकी 2 तसानीफ जो शामिल है एनसीईआरटी में, शिकार नामा और चक्की नामा। ये दोनों तसनीफ इनकी बहुत अहम है। कौन कौन? शिकार नामा और चक्की नामा, ये इनकी तसानीफ है। किनकी? ख्वाजा बंदा नवाज गैसूद दराज की। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम है हसन निज़ामी बेदरी का, और ये भी बिदर के रहने वाले थे। बिदर भी पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और ये दोनों यानी ख्वाजा बंदा नवाज गैसूद दराज और हसन निज़ामी बेदरी, दोनों का ताल्लुक बहामनी दौर से है। इस बार भी एक सवाल बीपीएससी ने पूछा था। इस बार भी बीपीएससी ने निज़ामी बेदरी के ताल्लुक से पूछा था। अच्छा, एक बात और है, अगर देखेंगे एनसीईआरटी में तो इनका नाम हसन निज़ामी है, लेकिन असल में ये फ़खरुद्दीन निज़ामी, लेकिन एनसीईआरटी में भी इन्होंने हसन निज़ामी ही लिखा है, इसलिए मैंने भी हसन निज़ामी लिख दिया। हो सकता है एनसीईआरटी में गलत टाइपिंग की वजह से हो या समझने में गलती की वजह से हसन लिख दिया गया हो, लेकिन इनके नाम के साथ हसन नहीं आता है, इनके नाम के साथ आता है फ़खरुद्दीन निज़ामी। ठीक है, इनका असल नाम था फ़खरुद्दीन और तखल्लुस था निज़ामी। बिदर के रहने वाले थे। इनकी शोहरत मसनवी कदम राव पदम राव की वजह से है, और यही सवाल पूछा था किसने? इस बार टीआरई 3 में बीपीएससी ने पूछा था कि बहामनी दौर का कौन सा शायर है जी। तो दोस्तों जिसकी शोहरत जो है मसनवी की वजह से हुई, तो ये कदम राव पदम राव लिखने की वजह से जो है निज़ामी बेदरी की शोहरत हुई। इस मसनवी को उर्दू ज़बान की पहली मसनवी कहा जाता है। गौर कीजिएगा, उर्दू ज़बान की पहली मसनवी कदम राव पदम राव को माना जाता है, तस्लीम किया जाता है। कदम राव पदम राव इस मसनवी के मरकज़ी किरदार हैं। यानी कदम राव पदम राव जी एक मसनवी है, और कदम राव पदम राव दोनों इस मसनवी के मरकज़ी किरदार हैं। कदम राव राजा है, और जबकि पदम राव इसका वज़ीर है। इतनी सारी बात याद रखेंगे। अब देखिए, बहामनी सल्तनत के 2 शायरों का तज़किरा किया हमने जो शामिल निसाब है मतलब एनसीईआरटी में। अब बहामनी दौर के जो सल्तनत है, बहामनी सल्तनत के बतन से, बहामनी सल्तनत के पेट से 5 नई सल्तनतें वजूद में आई जी। कितनी सल्तनतें वजूद में आई? 5। आदिल शाही सल्तनत, कुतुब शाही सल्तनत, निज़ाम शाही सल्तनत, बरीद शाही सल्तनत और इमाद शाही सल्तनत। यानी ये बहामनी सल्तनत के पेट से पैदा होने वाली कितनी सल्तनतें हैं? तो टोटल हैं 5 सल्तनतें, और इनमें आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों ने उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की में बड़ा हिस्सा लिया, नुमाया किरदार अदा किया। यानी आदिल शाही और कुतुब शाही, तो हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम 1 नंबर पर आने वाले आदिल शाही दौर की। आदिल शाही दौर का दौरे हुकूमत 1490 से 1686 है, और शुरू में जो मैंने कहा था वो यहाँ पर है पॉइंट। 11-12 में बीपीएससी ने टीआरई 2 में ये वाला सवाल सबसे पहले पूछा था कि आदिल शाही दौर का दौरे हुकूमत जी कब से कब तक है, ये पूछा था टीआरई 2 11-12 में। अच्छा, एक बात आपको बताता हूँ, हमारा अभी 1-5 में बीपीएससी ने एक सवाल पूछा था नज़्म के ताल्लुक से कि नज़्म की कितनी किस्में हैं। अगर आप देखेंगे बिहार बोर्ड की जो किताबें दरख्शा का कशा है उनमें आपको 4 किस्में मिलेंगी, लेकिन हम जो एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं उसमें 5 किस्में हैं। और दोस्तों बीपीएससी ने भी माना है कि 5 किस्में हैं, राइट। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि 1-5 में भी पूछा गया कि नज़्म की कितनी किस्में हैं, तो एक बच्चे ने 4 ऑप्शन लगाया, अब उसका ये गलत हो गया। अब क्वालिफाइंग जो पेपर है 22 नंबर का उर्दू और 8 नंबर का इंग्लिश, अब इस 30 नंबर में भी उस बच्चे के 9 नंबर नहीं आ पा रहे हैं।
اور بچہ پریشان ہے کہ سر ادھر تو میرا اچھا نمبر ہے 75-76 نمبر ہے، لیکن کوالیفائنگ میں میرا 9 نمبر بھی نہیں آ پا رہا ہے، اور نظم کی قسموں کو میں نے 4 لگایا ہے اور آنسر 5 آ گیا ہے، تو اب بتائیے میں کیا کروں؟ کیا 1 to 5 والے کو بھی مطلب وہاں سے سوال پوچھا جاتا ہے؟ تو بھائی بار بار میں بولتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ چاہے 1 to 5 کا ایگزام دے رہے ہیں، 6 to 8 کا دے رہے ہیں، یا 9-10 کا دے رہے ہیں، یا پھر 11-12 کا دے رہے ہیں، پورا سلیبس آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو سوال کہیں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 11-12 والے کا تھا تو 1 to 5 والے کو کیوں پوچھ لیا، یہ 9-10 والے کا تھا تو 6 to 8 والے کو کیوں پوچھ لیا۔ آپ ایسا بالکل بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سپریشن کب ہوتا ہے، مطلب اس کو بھاگوں میں کب بانٹا جاتا ہے 1 to 5 6 to 8، یہ صرف کلاسوں میں بانٹا جاتا ہے یا پھر بچے کے لیول کو دیکھ کر بانٹا جاتا ہے کہ بھائی ہاں یہ بچہ پڑھنے والا بچہ ہے تو یہ 6 to 8 کے لیے ہے، 9-10 کی بات یہ جانتا نہیں ہے، اس لیے 6 to 8 کے لیول کا سوال پوچھو۔ آپ تو ٹیچر بننے جا رہے ہیں، آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کو کہیں سے بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگ اس مطلب دھیان میں مت رہیے گا کہ ہم کو اوپر کا سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ NCERT میں طویل نظم کا اضافہ ہے، باقی SCERT کی طرح ہے، تو طویل نظم کا اضافہ ہے NCERT میں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو 5 قسمیں ماننا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 1 to 5 میں ہیں تو ہم کو یہاں سے کیوں سوال پوچھا گیا۔ اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ لوگ چاہے 6 to 8 کی تیاری کر رہے ہیں، چاہے 1 to 5 کی تیاری کر رہے ہیں، جی خیر 1 to 5 والے کا تو زیادہ نہیں ہے کیونکہ ان کو صرف 22 نمبر کا ہی ہے، لیکن 6 to 8 والے ایٹ لیسٹ یہ دماغ میں نہ بیٹھائیں کہ ہم کو صرف سوال جو ہے 6 to 8 کی کتاب سے ہی پوچھا جائے گا۔ اگر ایسا آپ نے ذہن میں بیٹھا لیا ہے تو آج ہی نکال دیجئے، نہیں تو کل آپ بھی اسی کی طرح پچھتائیے گا۔ یقیناً میری بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو بولتا ہوں۔ خیر، عادل شاہی دور کا جو دور حکومت ہے 1490 سے لے کے 1686 تک، بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام 1490 میں ہوا۔ یہ حکومت تقریباً 195 سال تک قائم رہی۔ اس حکومت کا بانی یوسف عادل شاہ تھا۔ یہ بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، عادل شاہی دور کا، عادل شاہی حکومت کا بانی کون سا بادشاہ تھا؟ تو یوسف عادل شاہ اس حکومت کا بانی تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ یوسف عادل شاہ ترکی زبان اور فارسی زبان میں شعر کہا کرتے تھے۔ جی اسی دور حکومت کا ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی۔ دیکھیے ایک ہے یوسف عادل شاہ جو عادل شاہی سلطنت کا بانی تھا اور یہ ترکی زبان اور فارسی زبان میں شعر کہتا تھا، ایک اور اسی دور حکومت کا بادشاہ جس کا نام ابراہیم عادل شاہ ثانی، یہ جگت گرو کے نام سے ان کو شہرت ملی تھی۔ اور یہ سوال بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ جگت گرو کے نام سے کس کو شہرت ملی؟ تو ابراہیم عادل شاہ ثانی کو جگت گرو کے نام سے شہرت ملی۔ آگے بڑھتے ہیں، بیجاپور میں کئی شاعروں اور ادیبوں کے نام ملتے ہیں، ان میں عبدل، میراجی شمس العشاق، اشرف بیابانی، برہان الدین جانم، شاہ داول، ملک خشنود، رستمی، مقیمی، حسن شوقی، صنعتی، علی عادل شاہ ثانی شاہی، نصرتی، امین الدین اعلیٰ وغیرہ کے نام اس دور حکومت میں قابل ذکر ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے بات کریں گے اس دور کے پہلے شاعر میراجی شمس العشاق کی۔ ان کا جو زمانہ مطلب ان کی پیدائش 1407 میں اور انتقال 1496 میں۔ ان کا میراجی شمس العشاق مشہور صوفی بزرگ شاعر تھے۔ ان کا تعلق خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سلسلے سے تھا۔ انہوں نے اردو میں تصوف کے مضامین کو بیان کرنے کی روایت ڈالی۔ جی اردو میں تصوف کے مضامین کو بیان کرنے کی روایت میراجی شمس العشاق نے روایت ڈالی ہے اردو زبان میں۔ ان کی اہم تصانیف خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت، شہادت التحقیق، مغز مرغوب کے علاوہ نثر میں شرح مرغوب القلوب، اور ان کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے سبع صفات۔
یہ سارے کے سارے ان کی تصنیفات ہیں۔ اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں، اگر آپ کلاس بعد میں جوائن کیے ہیں تو آج ہی عمدہ اور معیاری تیاری کے لیے AR ڈیجیٹل کے ساتھ جڑ جائیے۔ ساری چیزیں معیاری نوٹس آپ کو ملیں گی، ساری چیزیں ملیں گی، آج ہی جڑ جائیے، ہچکچائیے مت، اچھے سے تیاری کیجیے اگر آپ ٹیچر بننا چاہ رہے ہیں۔ اگلے شاعر ہیں اشرف بیابانی، ان کی پیدائش 1459 اور انتقال 1528۔ اصل نام سید شاہ اشرف بیابانی، اپنے زمانے کے مشہور بزرگ تھے۔ ان کے والد کا نام تھا سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی تھا، یہ بھی صوفی تھے اور شاعر بھی تھے۔ اب آپ کو بتاؤں مزے کی بات، TRE 1 میں پوچھا گیا کوشچن ہے کہ اشرف بیابانی کے والد کا نام کیا تھا۔ TRE 1 میں پوچھا گیا کوشچن ہے۔ اگر آپ نے پیپر دیکھا ہوگا پریویس ایئر، نہیں دیکھا ہے تو جا کے ملائیے گا، TRE 1 کا پیپر پوچھا گیا ہے کہ اشرف بیابانی کے والد کا نام کیا تھا؟ سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی۔ مزے کی بات اگر آپ کو بتاؤں کہ جب TRE 1 میں پوچھا گیا تو نہ اس کو TRE 2 میں ریپیٹ کیا گیا اور نہ ہی TRE 3 میں ریپیٹ کیا گیا، ریپیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر کوشچن نئے نئے آ رہے ہیں، ہر پوائنٹ کو پڑھیے، پورے مواد پڑھیے، ہر ٹاپک کو کور کیجیے۔ صرف مشہور لوگ کو پڑھ کر کے اگر چاہیے گا کہ BPSC کوالیفائی ہو جائے تو دوستوں مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا صحیح۔ اگر تصنیف کی بات کریں دوستوں تو اشرف بیابانی کی تصنیف ہے لازم المبتدی، واحد باری، نوسر ہار، اور نوسر ہار کا جو موضوع ہے وہ ہے واقعہ کربلا۔ نوسر ہار کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مثنوی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ مرثیہ ہے، لیکن دوستو زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ نوسر ہار کا جب موضوع واقعہ کربلا ہے اس لیے یہ مرثیہ، اس پر زیادہ لوگ مطلب جو ہے اس کے قائل ہیں، جس کو بھی یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی 1580 میں پیدا ہوئے، 1627 میں انتقال ہوا۔ اصل نام تھا ابراہیم عادل شاہ ثانی، فارسی اور دکنی دونوں زبان میں شعر کہتے تھے۔ عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے، اس کو بھی غور کیجیے گا، عادل شاہی سلطنت کے تیسرے بادشاہ تھے۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو کتاب نورس یا نورس نامہ، یہ کتاب راگ اور راگنیوں سے متعلق ہے، جی یہ ان کی تصنیف ہے اور اس تصنیف کے بارے میں بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے، کتاب نورس یا نورس نامہ۔ اور اس کتاب میں کیا ہے دوستو، تو 17 راگوں کے تحت کل 59 گیت اور 17 دوہے شامل ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی جو تصنیف ہے کتاب نورس، یا اسی کتاب کا نام ہے نورس نامہ، راگ راگنیوں سے متعلق ہے۔ ٹوٹل 17 راگوں کے تحت کل 59 گیت اور 17 دوہے شامل ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ اگلا نام ہے شاہ امین الدین اعلیٰ، 1599 میں پیدائش، 1674 میں انتقال۔ اصل نام تھا شاہ امین الدین اعلیٰ، ان کا شمار دکن کے مشہور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ برہان الدین جانم کے بیٹے تھے، جی شاہ برہان الدین جانم کے بیٹے ہیں شاہ امین الدین اعلیٰ۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو وجود نامہ، چکی نامہ، وصل نامہ، محبت نامہ، نور نامہ، نظم وجودیہ، رموز السالکین، گنج مخفی، رموز العارفین ان کی اہم تصانیف ہیں۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں BPSC کوالیفائی، UGC نیٹ، STET، TGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ YouTube چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور WhatsApp گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا نام ہے دوستو علی عادل شاہ ثانی شاہی کا، 1628 میں پیدا، 1762 میں انتقال۔ اصل نام تھا علی عادل شاہ ثانی، تخلص تھا شاہی۔
علی عادل شاہ ثانی شاہی بلند پایا شاعر تھے۔ شاعری کے علاوہ خطاطی، موسیقی، مصوری، فن سپہ گری میں مہارت رکھتے تھے، کمال حاصل تھا ان کو۔ ان کی تصنیفات ایک ہے کلیات شاہی، یہ کلام کا مجموعہ ہے، اس میں قصائد، مثنوی، غزلیات، فارسی کلام اور قطعات و تاریخ وغیرہ شامل ہیں۔ اگلا نام ہے عبدل کا۔ دیکھیں بالکل شارٹ میں جامع مواد، شارٹ میں جامع مواد آپ کو دے رہا ہوں۔ اصل نام عبداللہ، کچھ لوگ عبدل مطلب NCERT میں عبدل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبد المغلی، ان کا اصل نام ہے۔ عبدل ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے۔ عبدل اگر پوچھ لے کہ کس کے درباری شاعر تھے، ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے۔ تصنیفات ہے ابراہیم نامہ، جسے بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے، بادشاہ وقت کا قصیدہ ہے اور بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ ہے جس کا نام ہے ابراہیم نامہ۔ جی کیا نام ہے؟ ابراہیم نامہ، اور اس کے مصنف ہیں عبدل، اور عبدل ابراہیم عادل شاہ ثانی کے درباری شاعر تھے۔ اگلا شاہ برہان الدین جانم۔ شاہ برہان الدین جانم اصل نام تھا۔ شاہ برہان الدین جانم میرا جی شمش العشاق کے بیٹے تھے جو اوپر گزرا بھی۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو کلمۃ الحقائق اور وجودیہ نثری تصانیف ہیں۔ رسائل جو ہے ان کے ارشاد نامہ، حجت البقاء، وصیت الہادی، سکھ سہیلا، پنج گنج، یہ سب رسائل ہیں، اور ان کی تصانیف ہے کلمۃ الحقائق اور وجودیہ۔ باضابطہ NCERT میں لکھا ہے کہ نثری تصانیف ہے یہ سب۔ اس کے بعد ہے ملک خوشنود۔ ملک خوشنود اصل نام تھا، تعلق گولکنڈہ سے تھا۔ ان کی 2 مثنویاں ہیں، ملک خوشنود کی 2 مثنویاں ہیں، یہاں پر دیکھیں گے تو دال چھوٹ گیا، ملک خوشنود۔ تصنیفات ہے جنت سنگار اور بازار حسن، یہ دونوں ان کی تصنیفات ہیں۔ جنت سنگار امیر خسرو کی فارسی مثنوی ہشت و بہشت کا دکنی ترجمہ ہے۔ بازار حسن امیر خسرو کی فارسی مثنوی یوسف زلیخا کا دکنی ترجمہ ہے۔ یعنی ملک خوشنود کی 2 تصنیف ہے، جنت سنگار، بازار حسن، دونوں دوستوں مثنویاں ہیں، اور جنت سنگار امیر خسرو کی جو فارسی مثنوی ہے اس مثنوی کا نام ہے ہشت و بہشت، اسی کا دکنی ترجمہ ہے، اور بازار حسن امیر خسرو کی فارسی مثنوی ہے یوسف زلیخا، اسی کا ترجمہ دکنی زبان میں بازار حسن کے نام سے ملک خوشنود نے کیا ہے۔ کمال خاں رستمی، اصل نام کمال خاں رستمی، تصنیفات فارسی مثنوی خاور نامہ کا دکنی ترجمہ، 24,000 اشعار، 222 عنوانات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی فتوحات کا بیان ہے۔ دیکھیں بالکل شارٹ ہے اور پوائنٹ ہے یہاں پر، اس کو یاد رکھیے۔ حسن شوقی، اصل نام حسن شوقی، تخلص شوقی، ان کا تعلق دکن کے 3 درباروں سے تھا، قطب شاہی دربار، عادل شاہی دربار، نظام شاہی دربار، ان تینوں درباروں سے حسن شوقی کا تعلق تھا۔ تصنیفات کی بات کی جائے فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ، یہ دونوں ان کی مثنویاں ہیں۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو ان کے کلام کا مجموعہ دیوان حسن شوقی کے نام سے ان کے کلام کا مجموعہ شائع ہوا۔ مقیمی ابراہیم عادل شاہ کے زمانے کے مشہور شاعر ہیں۔ مقیمی کس کے زمانے کے شاعر ہیں؟ تو ابراہیم عادل شاہ کے زمانے کے مشہور شاعر ہیں۔ تصنیفات ہے چندر بدن و مہیار مثنوی ہے، عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے۔ جی عادل شاہی دور کی پہلی عشقیہ مثنوی مانی جاتی ہے، چندر بدن مہیار۔ اس کے بعد صنعتی، محمد ابراہیم خاں، جی صنعتی کے نام سے اردو ادب کی دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 2 مثنویاں لکھی ہے، ایک کا نام ہے قصہ بے نظیر اور دوسرے کا نام ہے گلدستہ۔ قصہ بے نظیر 1645 میں شائع ہوئی ہے اور اس کا دوسرا نام ہے قصہ تمیم انصاری۔ قصہ بے نظیر کا دوسرا نام قصہ تمیم انصاری۔ اگلا مصنف، اگلے شاعر نصرتی، اصل نام شیخ نصرت،
اردو دنیا میں نصرتی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 3 مثنویاں لکھی ہے اور بار بار پوچھا بھی جاتا ہے: گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری۔ گلشن عشق میں علی عادل شاہ کی مختلف جنگوں کا ذکر ہے، اور علی نامہ علی عادل شاہ کی منظوم سوانح عمری ہے۔ جی نصرتی نے دوستو علی نامہ جو لکھا ہے، جی علی عادل شاہ کی منظوم سوانح عمری ہے۔ اگر ان کی تاریخ اسکندری کی بات کی جائے تو یہ رزمیہ مثنوی ہے۔ اس میں عادل شاہ کے انتقال پر مرہٹوں اور عادل شاہ کی فوج کے درمیان لڑائی کا حال بیان کیا گیا ہے۔ خطاب کی بات کی جائے تو علی عادل شاہ ثانی شاہی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب بھی دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اگلے دور کی، جو دور ہے قطب شاہی دور۔ اب یہاں قطب شاہی دور شروع ہوا۔ قطب شاہی دور کا جو دور زمانہ ہے 1495 سے 1690۔ گولکنڈہ میں قطب شاہی حکومت 1508 سے 1686 تک قائم رہی۔ گولکنڈہ میں قطب شاہی حکومت 1508 سے 1686 تک قائم رہی۔ جی قطب شاہی دور میں ان شاعروں اور ادیبوں کے نام ملتے ہیں: محمود، فیروز، محمد قلی قطب شاہ، اسد اللہ وجہی، عبداللہ قطب شاہ، غواصی، ابن نشاطی، قاضی محمود بحری وغیرہ۔ ملا وجہی کی سب سے پہلے بات کی جائے، اہم نام ہے، 1562 میں پیدا ہوئے، 1659 میں انتقال۔ اصل نام تھا اسد اللہ، تخلص تھا وجہی۔ ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا خراسان سے آ کر دکن میں بس گئے تھے۔ انہوں نے قطب شاہی دور کے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ جی اسی لیے BPSC ان سے متعلق بار بار سوال بھی پوچھتے ہیں۔ BPSC والے اس سے بار بار سوال بھی پوچھتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو کلیئر ہے نا؟ ہماری آواز تو آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ فارسی اور دکنی دونوں زبان میں ملا وجہی جو ہے مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تصنیفات کی بات کی جائے تو قطب مشتری ان کی مشہور مثنوی ہے، جس میں قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے۔ سبیرس اردو کی پہلی نثری داستان ہے جو 1635 میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ یہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اردو کی پہلی نثری داستان کون ہے؟ تو دوستو سبیرس اردو کی پہلی نثری داستان ہے، 1635 میں لکھی گئی، عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ اس عشقیہ قصے کو اسد اللہ وجہی نے نوی بات کہی ہے۔ یہ یحییٰ فتاحی نیشا پوری کی فارسی مثنوی دستور عشاق کے نثری خلاصے قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے۔ اس داستان کا جو موضوع ہے دوستو، جی تصوف اور اسلوب تمثیلی ہے۔ اس کا موضوع جو ہے، جی یعنی یہ سبیرس جو ہے، موضوع تصوف اور اسلوب، لکھنے کا طرز، لکھنے کا طریقہ، اسی کو اسلوب بولتے ہیں، تمثیلی ہے۔ جی سبیرس کے جو کردار ہیں انسانی جسم کے اعضاء ہیں، تو کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ درج ذیل میں کس داستان کے کردار انسانی جسم کے اعضاء ہیں؟ تو سبیرس جو داستان ہے ملا اسد اللہ وجہی کی، جو 1635 میں لکھی گئی، عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی، اسی کے کردار انسانی جسم کے اعضاء ہیں۔ عقل سیستان کا بادشاہ ہے، اس کے لڑکے کا نام دل ہے جو تن کے ملک پر حکمرانی کرتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے سبیرس کی اہمیت 2 وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ اردو نثر کا پہلا ادبی کارنامہ، دوسرا تمثیل کے لحاظ سے منفرد داستان۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں محمد قلی قطب شاہ، صاحب دیوان شاعر ہیں۔ 1665 میں پیدائش، 1565 میں پیدائش، 1611 میں انتقال۔ اصل نام محمد قلی قطب شاہ، تخلص ان کا معانی ہے۔ انہوں نے اور بھی دیگر تخلص کا استعمال کیا ہے، لیکن اردو کے لیے جو تخلص انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ہے معانی۔ جی یاد رکھے گا، یہ اردو کے لیے تخلص استعمال۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ قطب شاہی خاندان کے 5ویں حکمراں تھے۔ محمد قلی قطب شاہ قطب شاہی خاندان کے 5ویں حکمراں تھے۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے ہم عصر تھے۔ حیدرآباد شہر کے بانی تھے۔ صرف 47 سال کی عمر میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ انہوں نے اردو شاعری کو
ایرانی شاعری کے رنگ و آہنگ سے روشناس کرایا۔ تصنیفات کی بات کی جائے تو ان کا اردو کلیات 50,000 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں سبھی اصناف کے نمونے موجود ہیں۔ جی، جن میں سبھی اصناف کے نمونے موجود ہیں۔ ایک نام ہے فیروز۔ جی فیروز، ان کی صرف ایک تصنیف کی وجہ سے ان کو میں نے ایڈ کیا ہے۔ ان کا اصل نام قطب الدین یا قطب الدین قادری تھا۔ فیروز جو نام دیکھ رہے ہیں، ان کا اصل نام قطب الدین یا قطب الدین قادری تھا۔ ان کا شمار بیدر کے مشہور شاعروں اور گولکنڈہ کے بڑے اساتذہ میں ہوتا ہے۔ جی، اساتذہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے فیروز کا۔ ان کی مشہور تصنیف ہے پریت نامہ۔ جی، کیا تصنیف ہے؟ پریت نامہ، جس میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ کیا کیا ہے؟ تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ کچھ لوگ اور ہیں، غواسی، اصل نام غواسی۔ غواسی قطب شاہی دور کے اہم شاعر تھے۔ وہ سفیر کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے 3 مثنویاں لکھی ہیں: مینا ستونتی، سیف الملوک و بدیع الجمال اور طوطی نامہ۔ القاب و خطاب کی بات کی جائے، سلطان عبداللہ قطب شاہ نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ ابن نشاطی، اصل نام شیخ مظہر الدین، شیخ محمد مظہر الدین، عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کی مثنوی پھول بن بہت مشہور ہوئی۔ پھول بن فارسی قصہ بساتین الانس کا دکنی ترجمہ ہے۔ دیکھیے، ہر پوائنٹ ہے، مختصر پوائنٹ ہے، جامع پوائنٹ ہے، آپ کے لیے ایڈ کر دیا ہوں۔ جی، اس میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں اشعار لکھے گئے ہیں۔ دکن میں اردو ادب کی جو روایت عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں قائم ہوئی، ان حکومتوں کے خاتمے کے بعد اس میں مزید ترقی ہوئی اور 2 بڑے نام ولی اور سراج ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی سامنے آئے، جن سے دکن اور شمال کی جو تفریق تھی، دکن اور شمال کے درمیان جو فرق تھا، وہ کیا ہوا؟ وہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے، یہاں سے جو شروع ہے دوستو، ایک نام ہے بحری کا بھی، جو نہیں تھا ایڈ کیا گیا ہے۔ ان کا اصل نام تھا قاضی محمود، تخلص تھا بحری، معروف صوفی بزرگ تھے۔ من لگن ان کی مشہور مثنوی ہے۔ کون؟ من لگن، ان کو بھی ایڈ کیا ہوں جو اور جگہ نہیں ہے۔ اس میں تصوف کے مضامین دل نشی حکایتوں کی صورت میں بیان کیے گئے ہیں من لگن مثنوی میں۔ زبان و بیان کے لحاظ سے من لگن بلند پایا مثنوی ہے۔ پوچھے کہ من لگن مثنوی کن کی ہے، تو قاضی محمود بحری کی۔ اور ان کی دوسری مثنوی ہے بھنگ آب نامہ۔ کیا ہے دوستو؟ بھنگ آب نامہ، یہ ان کی دوسری مثنوی ہے۔ اب بات کریں گے ولی دکنی اور سراج اورنگ آباد۔ ولی دکنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1668 میں پیدا ہوئے، 1707 میں انتقال ہوا۔ اصل نام تھا ولی محمد۔ پیدائش 1668 اورنگ آباد، کچھ لوگ کہتے ہیں گجرات۔ وفات 1707 احمد آباد، گجرات۔ ولی نے فارسی غزل کے مضامین اور تشبیہات و استعارات سے اپنی غزل کو آراستہ کیا، جس کی بدولت غزل میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ نئے دور کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ مصحفی کے مطابق 1719 میں ولی کا دیوان دہلی آیا تھا۔ NCERT کے مطابق ولی کا دیوان دہلی پہنچا اور اس کے بعد وہ 1700 میں خود یہاں آئے۔ تو جب NCERT کہتا ہے کہ ولی کا دیوان دہلی پہنچا اور وہ 1700 میں جب آ گئے، تو پتہ یہ چلا کہ ولی کا دیوان 1700 سے پہلے آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن مصحفی کہتے ہیں کہ یہ 1719 میں ولی کا دیوان دہلی آیا۔ تو NCERT کہتا ہے کہ ولی کا دیوان دہلی پہنچا، اس کے بعد وہ 1700 میں آئے۔ جب 1700 میں آ گئے تھے، اس سے پہلے ان کا دیوان پہنچا تھا، تو پھر 1719 والی جو بات ہے پھر یہ غلط ہو جائے گی۔ آگے اس سے معلوم ہوا کہ 1700 سے پہلے ہی ولی کا دیوان دہلی پہنچ چکا تھا۔ اور یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ولی کا دیوان دہلی کب پہنچا؟ تو یاد رکھیے گا، NCERT کے مطابق ولی کا دیوان دہلی پہنچا، اس کے بعد وہ 1700 میں خود یہاں آئے، یعنی 1700 سے پہلے ہی ولی کا دیوان دہلی پہنچ چکا تھا۔ ولی کا دیوان دہلی آنے سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
اسی وجہ سے ولی کے دیوان کو دہلی آنے میں اہمیت دی جاتی ہے۔ ولی کا دیوان دہلی پہنچا، اس بات کو اہمیت اسی وجہ سے دی جاتی ہے کیونکہ ولی کا دیوان دہلی آنے سے دہلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز مانا جاتا ہے۔ اسی لیے ولی دکنی کا جو دیوان دہلی پہنچا، اس تاریخ کو، اس سن کو اہمیت دی جاتی ہے۔ امید کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ولی دکنی کو اردو کا چاثر کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اور باقاعدہ دیوان ولی کے دیوان کو مانا جاتا ہے۔ دیکھیے کیسا پوائنٹ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ولی کا دیوان پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا تھا۔ کلیات ولی میں 6 قصائد ہیں، تمام قصائد مذہبی ہیں۔ کلیات ولی میں 3500 اشعار ہیں۔ کلیات ولی میں 400 کے قریب غزلیں ہیں۔ کلیات ولی میں 26 رباعیات ہیں۔ اور دوستو ولی دکنی نے ایک رسالہ نکالا جی، اور یہ رسالہ تھا فارسی رسالہ، اور اس رسالے کا نام تھا نور المعرفت۔ جی، رسالہ ولی نے ایک فارسی رسالہ نور المعرفت کے نام سے بھی لکھا تھا۔ آج کے کلاس کے آخری مصنف ہیں سراج اورنگ آبادی۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1712 میں پیدا ہوئے، 1764 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اصل نام تھا سید شاہ سراج الدین حسینی اور تخلص تھا سراج۔ ان کے آباء و اجداد میرٹھ کے رہنے والے تھے، لیکن یہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تصنیفات کا ذکر NCERT میں نہیں ہے۔ جی، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کے بعد، جی ہم لوگ دکن پڑھ رہے ہیں، دھیان میں رکھیے، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی کے بعد شمالی ہند میں دہلی اور لکھنؤ کے علاقے میں اردو شاعری کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تھا دکن کا خلاصہ، دکن کے دور، دکن کے شعراء، سارے کو ہم نے آپ کو جی مختصر مگر سارے لوگوں کے جامع مواد آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید کہ جی دکن کے تعلق سے آج کا یہ کلاس آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ باقی کیسا لگا آج کا کلاس آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کے لیے AR ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ امید کہ آپ لوگوں نے کر ہی لیا ہوگا، اگر جو ساتھی نہیں کیے ہیں ضرور کر لیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہمارا PDF ملے، ہمارا ٹیسٹ ملے، تو دوستو آج ہی ہمارے اپلیکیشن AR ڈیجیٹل کے اپلیکیشن کو لوڈ کیجئے۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ باقی ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہے، جوائن ہو جائیے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آپ سب کا AR ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، تیاری جاری رکھیے، انشاءاللہ